Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कोई केस नहीं है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने लीड छाप दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने एक इजलास किया है, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से बात हुई है। और पंजाब काबीना का भी एक बहुत ही अहम इजलास हुआ है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हुई है। और इसके साथ साथ झींगों की जो वैल्यू है उसको अपग्रेड करने के हवाले से और उसकी नशो नुमा के हवाले से भी बात हुई है। वेयर एज लाहौर CCPO की कार्रवाइयाँ और DSP के हवाले से एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें वो अपनी ही बेटी और अपनी ही बेगम के कातिल निकले, उस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में जो ज्यूइश कम्युनिटी के साथ अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल रिटायर्ड बाजवा, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। मुल्क के किस अखबार ने ये लीड छापी है ये बताइए, और इसमें कितनी हकीकत है ये भी बता दिए। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार है, बल्कि बरसगीर का सबसे बड़ा उर्दू अखबार रोज़नामा जंग है। ठीक, और जंग ने किया। मेरा तो वो मदर इंस्टीट्यूट है और मेरा घर है दूसरा। और मेरा ख्याल है कि उर्दू अखबारों में सबसे क्रेडिबल अखबार है। क्रेडिबल, नो डाउट। मगर कहीं ना कहीं जो है फिर थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि नईम हनीफ और बुशरा खां बात करें तो वो सिंगल कलम 3 लाइनों की खबर समझी जाती है, और अंसार अब्बासी अगर कोई स्टोरी दें तो वो तो लीड लीड बन होती जाती है। है। ये बात जो रोज़नामा जंग ने 14 हाँ जी, दिसंबर बरोज़ इतवार जो लीड छापी है रिटायर बाजवा के खिलाफ, कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई केस नहीं है। ये खबर और ये डिस्कशन तो हम मुतअद्दिद मरतबा कर चुके हैं, हमने अपने प्रोग्राम्स में कर ब्रेक चुके की हैं। थी, बिल्कुल। वाक़यात के साथ हम बताते रहे कि कौन कौन सा वाक़या जो है वो बाजवा साहब के साथ जोड़ा जा रहा है, उनका इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। कौन कौन सी एक्टिविटी साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जोड़ी जा रही है, उनका इस एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बदकिस्मती ये है कि पॉलिसी है इदारे की कि रिटायर्ड जो अफसरान हैं उनको 2 साल के लिए अपनी सफाई में इवन कुछ कहने का हक नहीं है आज के इस शुतरे बेमहार मीडिया के दौर में। तो उसके बाद हालिया जो वाक़या मैं आपको शेयर करता हूँ, प्लीज। एक डेढ़ माह पहले जो सबसे क्रेडिबल इंग्लिश अखबार डॉन ने एक स्टोरी छापी, एक रिपोर्ट जो है वो छापी, जिसमें उनके हवाले से जो है ना वो कुछ बताइए। नेगेटिविटी और उन पे कुछ इल्ज़ामात थे। उन इल्ज़ामात को भी हमने रेड जोन में बताया कि वो जो हैपनिंग बता रहे हैं, मिसाइल गिरने का वाकया और उसका रिस्पॉन्ड टाइम का इशू और रिस्पॉन्ड देना ना देना, जनरल बाजवा की गुफ्तगू, वो को मुफाहमत पसंद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और वो सुलह चाहते थे, लड़ाई नहीं चाहते थे। जब इंडिया से हरकतें भी इस तरह का एक तासुर देने की कोशिश की, वो रेड जोन में मुबशर लुकमान ने, गौहर बट ने और मैंने, हमने बिल्कुल हकायक के साथ, फिगर्स के साथ जो है हमने वो बात की कि वो बात उनसे जोड़ दी गई, मंसूब की गई, हालांकि उसमें हकीकत नहीं थी। तो आज मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बात जो हम कई माह से कर रहे हैं, बल्कि गुज़िश्ता 1 साल से कर रहे हैं, बल्कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद से कर रहे हैं, कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से, जनरल फैज़ हमीद के मामला से जनरल रिटायर बाजवा को ना जोड़ा जाए। बिल्कुल लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। वो सर्कमस्टांसिस इस तरह के बने, हालात इस तरह के बने। फिर गुजरांवाला में सदर मुस्लिम लीग नून की एक तकरीर जो थी ऑनलाइन लंदन से जो उन्होंने की गुजरांवाला जलसे में, उसमें चूंकि उन्होंने उस वक्त जनरल रिटायर बाजवा का नाम भी लिया, मगर उसके बाद जब वक्त गुजरता गया, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसी गुजरांवाला के जलसे के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने क्या जनरल रिटायर बाजवा को जाके मजीद एक्सटेंशन ऑफर नहीं की पॉइंट। और उन्हें ये नहीं कहा कि सर आप कम से कम 1 साल की एक्सटेंशन ही ले लें? ये जरूरी है, जो कॉन्टिन्यूटी है कुछ मामलात की, जिसके लिए आपका कॉन्टिन्यू 1 साल के लिए करना जरूरी है। क्या उस वक्त के DGISI जो है नदीम अंजुम जाके रिक्वेस्ट नहीं करते रहे? वो तो मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने जाके बाज़ाब्ता रिक्वेस्टें नहीं की जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को उस वक्त कि सर आप 1 साल की एक्सटेंशन ले लें? तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो फिर वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर और मियां नवाज शरीफ का छोटा भाई
اور اس وقت کا ڈی جی آئی وہ کس طرح جا کے جنرل باجوہ کو یہ آفرز کر سکتے. یہ وہ حقائق ہیں جنہیں صرف اس لیے تھوڑا سا مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ ایک شخص کا جو ہے نا اس کی زبان بندی کر دی جائے, اس کے منہ پہ ٹیپ لگی ہو, ہاتھ بندھے ہو, پاؤں بندھے ہو, اور اس کو کھاڑے میں پھینک دیا جائے اور اس پر جو ہے نا وہ الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہو. اس صورتحال سے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں, خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ, اور اس کے بعد نون لیگ میں کہیں نہ کہیں ظاہری بات ہے غصہ پایا جاتا. ادروائز بہت سارے واقعات جو ان کے نام کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں پچھلے سارے پروگرام اگر آپ دیکھ لیں تو سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, آپ لکھیں RNN TV پہ جنرل ریٹائر باجوہ, وہ سارے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے جی, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن چلیں, انصار عباسی چونکہ پاکستان کے موسٹ کریڈیبل اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. اچھا, بعض کا تو یہ بھی ہوتا ہے, آپس کی بات ہے, کہ انصار عباسی صاحب کے نام سے کئی خبریں چھپ جاتی ہیں جو انہیں بھی صبح ہی پتہ چلتی ہیں جب چھپی ہوتی ہیں. انہیں فون آتا ہے, ایسا بھی ہے, ویل ڈن. وہ کہتے ہیں کس بات کا ویل ڈن؟ انہیں کہ آپ کی سٹوری. انہیں کہا اچھا میری سٹوری میں ابھی اٹھا, مجھے پڑھ تو لینے دو میری سٹوری کیا چھپی. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے, میچ دی اسٹیٹمنٹ, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان پہ اتنا ٹرسٹ ہے ادارے کا, اتنا بھروسہ ہے, اتنا اعتماد ہے, اور وہ ہیں بھی بڑے صاف ستھرے آدمی. ان کا جو کیریئر ہے, اور اس کی حالیہ مثال یہ جو ہم نے اپنا فرض کی ادائیگی پر جو تمغے وصول کرنے شروع کر دیے میڈیا پرسن نے جا کے 10 مئی کے بعد, تو انہوں نے وہ تمغہ لینے سے انکار یہ کہہ کے کیا انصار عباسی نے کہ یہ ہم نے کون سا احسان کیا پاکستان پہ, ادارے پہ, حکومت پاکستان پہ. انڈیا کے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہو, 10 مئی کا دن ہو, 6 اور 7 مئی ہو, اگر انصار عباسی اس میں یا نعیم حنیف یا بشرا خان اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ہم کون سا کسی پہ احسان کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا فرض ہے, اولین فرض ہے. جب ہماری ماں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو کیا ہم اس کے لیے تمغے مانگیں گے ماں کو بچانے کے لیے, یا اس کے لیے ہم معاوضہ چارج کریں گے حکومتوں سے؟ یہ انصار عباسی کا موقف تھا, جس کی میرا خیال ہے ان لوگوں نے بھی بعد میں تائید کی جو لوگ اس وقت موجود تھے اس ایونٹ میں جس میں تمغے تقسیم کیے گئے. اچھا جی, اب میں تھوڑا سا یہ سٹوری میں کہتا ہوں منوان پڑھ دوں, پلیز بتائیے. یہ جو لیڈ ہے, ہسٹوریکل لیڈ, روزنامہ جنگ 14 دسمبر. یہ لیڈ یہ ہے کہ جنرل ریٹائر باجوہ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. یہ لیڈ ہے, ججز, بیوروکریٹ, سیاستدانوں اور میڈیا پرسنز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ذرائع, سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کی سزا کے بعد بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائی کے امکان پر قیاس رائیاں شروع ہو گئیں. تاہم باخبر ذرائع سے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے. ذرائع نے کہا کہ بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ چہم گوئیاں بے بنیاد ہیں. انصار عباسی لکھ رہے ہیں, ان کے مطابق فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا, جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد موجود نہیں. کلیئر؟ اس کے برعکس ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کی جانب سے اپنے ایک سینئر افسر کے خلاف احتسابی عمل مکمل ہونے کے بعد توقعات بڑھ رہی ہیں کہ احتساب کا دائرہ فوجی شعبے سے باہر بھی پھیل سکتا ہے. ججز, بیوروکریٹ, سیاستدانوں اور حتیٰ کہ میڈیا کے بعض افراد جنہوں نے مبینہ طور پر ماضی میں سیاسی انجینئرنگ میں کردار ادا کیا یا آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا, آنے والے دنوں میں جانچ پڑتال کی زد میں آ سکتے ہیں. اس سے قبل بھی اس نوعیت کا موقف فوجی ترجمان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے. گزشتہ سال ایک پریس کانفرنس میں DGISPR نے جنرل فیض کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی کارروائی سے متعلق سوالات کے جواب میں واضح کیا تھا کہ فوجی احتساب کا نظام شفاف ہے اور الزامات یا مفروضوں پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کام کرتا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جنرل فیض کیس کے سلسلے میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو DGISPR نے اس سوال کو مفروضہ قرار دیا اور کہا کہ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہیں.
تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فوجی قانون کے تحت اگر کوئی فرد ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے ایسے شخص کو استعمال کرتا ہوا پایا جائے جو آرمی ایکٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہو اور اس کے شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے. فوجی ترجمان سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نوید مختار کے کردار کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جو جنرل فیض کی تقرری اور ترقی سے متعلق تھا. اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے زور دیا کہ ایسے شخص کے اقدامات کو دوسروں سے جوڑنا ناانصافی ہوگی جس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور بعض سیاسی عناصر کے کہنے پر اپنی آئینی اور قانونی حدود کو عبور کیا. یہ بیانات جنرل باجوہ یا جنرل مختار کے خلاف کسی بھی ثبوت کی عدم موجودگی واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنرل فیض کے معاملے میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی کیس موجود نہیں ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا تاہم فیض کے بعد کی صورتحال کو ایک وسیع تر احتسابی عمل کا دروازہ کھولنا چاہیے جس کا مقصد ان سویلین اداروں کے افراد کو نشانہ بنانا ہو جو مبینہ طور پر ماضی میں غیر آئینی اقدامات کو سہولت فراہم کرنے یا ان سے فائدہ اٹھانے کے مرتکب ہوئے. ان کے بقول اس نوعیت کا احتساب اس لیے ضروری ہے تاکہ ذمہ داری کا تعین ہر سطح پر ہو اور اسے چنندہ انداز میں لاگو نہ کیا جائے. یہ ہے جناب لیڈ جنگ اخبار کی موسٹ کریڈیبل ہاں جی اور بگیسٹ نیوز پیپر جرنلسٹ روزنامہ جنگ کی لیڈ ہے. انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے اور جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. یقیناً وہ بہت جو چھ مگوئیاں تھیں اور وہ جو کلیئر ہو گئی ہے. ایک پروپیگنڈا تھا ہاں ان جی کے حوالے سے اور آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جا رہا تھا بالکل بالکل وہ اس سٹوری کے بعد میرا خیال ہے کہ زمین ریپ ہو بوس ہو گیا. گئی. ہاں Exactly. جی بالکل درست. تو یہ چلے ہم نے تو پریڈکشن آپ نے بریک کی تھی سٹوریز بیک ان سپٹمبر اکتوبر سے پہلے بھی آپ کرتے آئے اور آپ ہی نے سلسلہ شروع کیا تھا. آل دو اس میں وہ کریڈٹس آپ کو تو نہیں دیے گئے لیکن چلیں ایک ابہام مسٹر باجوہ کے حوالے سے جو تھا وہ کلیئر ہو گیا Exactly. تمام پاکستانی شہریوں کو اور انٹرنیشنل اسکیل پر بھی آف کورس. سر مسٹر شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے بتائیے وہ جو بجلی کے شعبے میں اصلاحات ہیں ان پر کیا بات یہ ہوئی مس ہے؟ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا جائزہ اجلاس پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی جی صدارت کی. اجلاس میں وزیر اعظم کو پاور سیکٹر روڈ میپ پر پیش رفت کی بریفنگ اور پیداواری جو ڈسکوز ہیں وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کار کمپنیوں کی نجکاری اور عمل کو تیز کرنے کی ہدایت. کمپنیوں بجلی کے نظام کی نجکاری کے ذریعے ملک میں مسابقت پر مبنی بجلی کی مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے. وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت. بجلی کے نظام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کی شمولیت سے کام شروع کیا جائے. وزیر اعظم زبردست نائس. اجلاس میں وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار ترسیل ڈسکوز اور جینکوز کی نجکاری اور پاور سیکٹر میں دیگر اصلاحات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی اور اس کے علاوہ گیپکو فیسکو ایسکو ان کی نجکاری کے حوالے سے اقدامات جو ہیں جاری رکھنے کی ہدایت اور اس حوالے سے ایکسپریشن آف جلد شائع ہوں گے اس حوالے سے بریفنگ دی گئی. اور بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 500 kV کے غازی بروتھا فیصل آباد ٹرانسمیشن لائن کا PC1 منظوری کے مراحل میں ہے. یہ بریفنگ دی گئی. درآمدی کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کو تھرکول پر منتقل کرنے کے لیے ٹیکنیکل فیسلٹی مکمل ہو چکی ہے. تھرکول کی پلانٹس تک منتقلی کے لیے ریلوے لائن پر کام جاری ہے. بریفنگ اجلاس میں مسابقت پر مبنی بجلی کی مارکیٹ کی آپریشنلائزیشن پر بریفنگ دی گئی. مسلسل کوششوں کے نتیجے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں لائن لاسز میں کمی آئی ہے. اس کے علاوہ بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم کے منصوبے کی کنسیپٹ کلیئرنس پرپوزل کی منظوری ہو چکی ہے اور فیسلٹی اسٹڈی جاری ہے. اجلاس میں وفاقی وزراء محمد اورنگزیب احمد خان چیمہ سردار اویس خان لغاری مشیر برائے نجکاری محمد علی وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران نے
شرکت کی. چلیں بجلی کے حوالے سے اگر کچھ نہ کچھ یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ آلریڈی ہم لوگ اتنے کرائسس میں گزر رہے ہیں، اور بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے پورے پاکستان کا. لیٹس سی کہ اس میں کتنی اور بہتری آتی ہے اور کتنی جلدی یہ تمام جو ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ اس کا آؤٹ پٹ آتا ہے. سر، پنجاب کابینہ کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھینگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی نشو و نما کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیز آئی ہیں سامنے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ پنجاب کابینہ کا جو ہے 31واں اجلاس ہے، نائس. اور یہ کنزیکٹیو اجلاس ہو رہے کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہے ہیں. ہیں سی ایم کی زیر صدارت، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایجنڈا پر پریورٹی تعمیر و ترقی اور امن حالات و کو ایمان. موضوع ہاں بنانا، جی. اور لوگوں کو جو ہے نا صوبے میں ایک خوشگوار زندگی انوائرمنٹ. گزارنے کا انوائرمنٹ دینا، یہ ہے. اچھا، یہ اجلاس جو ہے اس میں پنجاب کابینہ کی شفافیت، تعلیم، ٹیکنالوجی، صحت، انفراسٹرکچر، نوجوانوں کی ترقی، روزگار اور عوامی سہولت کے حوالے سے بڑے فیصلے اس میں کیے گئے. حکومت پنجاب نے محکموں میں ہونے والی کرپشن اور کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا سخت کر دیا. وہ جو اس سے پہلے بھی ہم سٹوری ڈسکس کی تھی، گریڈز 13 سے 22 والے جو ہیں، جی بالکل. اور آپ تو 18 میں ہیں نا. تو اچھا، اس میں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت یہ 31واں جی. اجلاس ہے کابینہ کا. پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا نیا باب، راولپنڈی میں پنجاب کا دوسرا آئی ٹی سٹی بنے گا. پنجاب کے نوجوانوں کو پروفیشنلز بنا کر روزگار اور ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک سال میں 2300 نوجوانوں کو اسکل پروفیشنلز بنانے کا ٹارگٹ ہے. پنجاب کابینہ نے جدید ٹریفک لائٹ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام بدلنے کی منظوری دے دی ہے. پنجاب میں زیبرا کراسنگ کے ذریعے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی. شہری زندگی کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے ہر شہری کی ہر روڈ کے گڑھوں کو پر کیا جائے گا، مرمت بھی ہوگی. پنجاب میں امتحانات اب شفاف اور معیار کے مطابق ہوں گے. پہلی خود مختار امتحانی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ ہے جی. گڈ. اور اس کے علاوہ ہیڈ ٹیچرز کے الاؤنس میں اضافہ اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہیڈ ٹیچرز کے لیے الاؤنس 5 سے 10,000 کر دیا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سرکاری جی ہے یا ایگزیکٹلی ٹھیک. لائف سٹاک کو کمپنی بنا کر مویشی ایکسپورٹ کرنے کا ہدف دیا گیا. اور ٹریفک قواعد کی پاسداری کو عزت، غیر قانونی لائٹ سے روکنے والے وارڈن کے لیے 1,00,000 روپے انعام. اور گندم کاشت کا ہدف بر وقت اور دوسرے صوبوں سے پہلے پورا کرنے پر وزیر زراعت اور پوری ٹیم کو مبارکباد. یہ جزا کا سلسلہ بھی ساتھ شروع کیا ہوا سی ایم صاحبہ نے. پی ایچ اے لاہور کو شاندار کارکردگی پر شاباش مل گئی. اور پنجاب کی مذہبی رہنماؤں کی قدر اور کمیونٹی کی خدمت کو فروغ، امام مسجد صاحبان کو اعزازیہ دینے کی پالیسی منظور کر لی گئی. ہاں جی، وہ وہ ہم جو نے سب سے زیادہ ڈسکس کیا. اپریشیٹ ہوا یہ جی والا فیصلہ پنجاب حکومت کا. ایک پائی کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتی مریم نواز شریف. یہ تو بہت اچھی بات ہے. شروع ہو گیا نا کام، ہاں جی. ڈنڈا پکڑ لیا سی ایم صاحبہ نے. سرکاری خزانہ عوام کی امانت ہے، کسی کرپشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی مریم نواز شریف. چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہی ہے. اب چلے نیچے جو دیکھتے ہے ہیں نا پوکھنا کے پی جانی ساری. جب چیف ایگزیکٹو یہ کہہ دے اور کلیئر ہو، اور پھر نیچے جو ہے نا کرپشن پاسبلٹی نہیں ہے کرپشن کی. ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گی، بڑے لوگ پھنس جائیں گے. اچھا جی، اور جو کرپٹ مافیا نا ان کے لیے تو یہ اجلاس کویشچن سمجھو کہ مارک ہے. یہ رائٹ. میانی صاحب ہے یہ اجلاس. اچھا، یہ وہ کہتی ہیں جی کرپشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. فنڈز کے استعمال پر ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں مریم نواز شریف. اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینور ڈپارٹمنٹ کے اسٹرکچرنگ پلاننگ یونٹ میں 24 خالی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی. اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے زیر تمام مختلف میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں عارضی بھرتیوں میں پابندی میں نرمی کی منظوری دی گئی. اور فارسٹری، وائلڈ لائف، فشریز ڈپارٹمنٹ میں فارسٹر، فارسٹ گارڈ اور ڈرائیور کی خالی اسامیوں کی بھرتی کے لیے پابندی میں نرمی کی منظوری دی گئی. اچھا دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے میٹر کرتے جو ہیں. ہاں پیٹی جی. ایشوز بھی ہیں ہاں وہ جی. بھی اس بڑے اجلاس میں ڈسکس ہوئے. بالکل. منظوری کے بعد اب اس پہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو کور کیا جا رہا ہے. انٹرویوز اور ایک جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوگا، اشتہار دیا جائے گا. پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی کے سٹاف کی بھرتی کے لیے پابندی میں نرمی کی منظوری. پنجاب فائنانشیل ایڈوائزری سروسز میں بھرتیوں میں پابندی میں نرمی کی منظوری. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے
چیئرپرسن سیکرٹریز اور کنٹرولر کی تعیناتی کی منظوری. اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے مختلف اداروں میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ایڈ ہاک بھرتیوں کی منظوری. نئے میڈیکل انسٹیٹیوٹس کے بورڈ آف گورنر کی منظور شدہ کلینکل اور نان کلینکل اسامیوں پر بھرتی کے لیے پابندی میں نرمی کی منظوری. اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے نئے اداروں میں گریڈ 5 سے گریڈ 15 تک نان گزٹڈ سٹاف کی بھرتی کی اجازت. چلے یہ میں کہہ رہا لوگوں کو پتہ چلے کہ نوکریاں آ گئی ہیں روزگار کے مواقع. اور ہاں یہ وہ والی 1 کروڑ نوکریاں نہیں ہیں یہ چند ہوتی ہیں جو اڈیالہ والے سامنے دینی تھی. 1 کروڑ نوکری یہ وہ نہیں ہے. یہ اصلی والی نوکریاں ہیں, تھوڑی ہیں مگر اصلی ہیں. آپ نے کہیں نہ کہیں ان کا ذکر کر ہی دیا, کمپیریزن تھوڑی ہیں. یہ بزدار کی 1 کروڑ نوکریاں نہیں ہیں, تھوڑی ہیں مگر اصلی ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا وہ کیا ایڈ ہے کہ وہ کام میں کھرا وہ والا. اچھا چیچا وطنی کمالیہ پیر محل شورکوٹ روڈ 46 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر و توسیع کی منظوری. پولی فیملی اسپتال فیصل آباد کے لیے درکار ضروری آلات کی خریداری کی منظوری. 100 بیڈز مدر اینڈ چائلڈ اسپتال مری کو جنرل اسپتال میں تبدیل کرنے کی منظوری. یہ اچھی بات ہے. گجرانوالہ میں مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے قیام کی منظوری. چیف منسٹر پنجاب لائف سٹاک ای کریڈٹ اسکیم کی منظوری. ضلع قصور کی 66 ڈیولپمنٹ اسکیمیں ADP میں شامل کرنے کی منظوری. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری اور واٹر سرویلنس پروجیکٹ ADP میں شامل کرنے کی منظوری. اور اس کے علاوہ وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا جھینگوں کا, ہاں جھینگوں کا, ہاں جی, اور یہ جو موسم بھی جھینگوں کا ہے, تو وہ کہتے ہیں پنجاب نے تاریخی ٹیکنالوجی پر مبنی جھینگوں کی افزائش, آبی زراعت اور ویلیو چین کا آغاز کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف 100 ایکڑ اراضی پر جھینگوں کی افزائش کے آزمائشی و تحقیقی منصوبے کے کامیاب تجربے کے بعد باضابطہ اس صنعت کا آغاز ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سائنسی تحقیق پر مبنی اہم کامیابی پنجاب میں بلیو اکانومی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب منصوبے میں ہیچریز, ایکوا مالز, پروسیسنگ پلانٹس, کولڈ سٹوریج اور مربوط ٹرانسپورٹ چین شامل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مارچ 2026 تک مظفر گڑھ, یہ سرگودا ہے, اس میں 5300 ایکڑ پر مشتمل جھینگا اسٹیٹس کا آغاز کریں گے. اور یہ جناب فشری سے متعلق جو ہیں یہ بڑے فیصلے ہوئے ہیں. اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, تھائی لینڈ, ایکواڈور, آسٹریلیا, میکسیکو کے عالمی معیار کے ماہرین کی معاونت حاصل کی گئی ہے. بہت اچھی بات ہے یہ تو اس پروجیکٹ کے لیے انٹرنیشنل اچھا. کولیبریشن. اس کے بعد یہ کہ منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, مشینری موقع پر موجود ہے اور ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مزید 2600 ایکڑ کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی جاری ہے. اگلے سال کے آغاز میں کسانوں کے لیے اس منصوبے کو حتمی شکل دیں گے مریم نواز شریف. ڈیڈ لائن آ گئی ہے, یعنی کہ یہ بھی ہو جائے گا اور کوئی حکم اگلے سال کے مارچ میں. اور کوئی حکم ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے. بتائیے کچھ اور. چلیں, وی آر ہوپ فل کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو. جی سر, اس کے ساتھ ساتھ لاہور پولیس کی بات کرتے ہیں, CCPO کی بات کرتے ہیں, اور ایک اور واقعہ DSP کا جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی اپنی بیٹی کو اور اپنی بیگم کو جو ہے وہ, یہ بڑا عجیب و کیا غریب بتائیے ذرا, تکلیف دہ واقعہ ہے. یہ لاہور کے DSP انویسٹیگیشن تھے آنا عثمان حیدر. تو ایک سائل ہمارے پاس آیا جس نے کچھ 406 کا ایک مقدمہ درج کرا رکھا تھا, اور وہ جو فراڈیا تھا ملزم وہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا. ہائی کورٹ سے بیل بھی ریجیکٹ ہو گئی گرفتاری کے لیے. تو جی میں نے حکام کو وہ ڈیٹیل بھیجی, فوری طور پہ ایکشن ہوا. تو DSP کانا جو ہے عثمان حیدر کی ڈیوٹی لگی کسی شخص کی کہ فوری طور پہ اس ملزم کو فراڈیے کو اریسٹ کیا جائے. عمران برکات جو ہے آئیو تھا نیچے انسپیکٹر. تو میری اس سلسلے میں سیم ڈے ان سے بات ہوتی ہے اس DSP سے. تو وہ کہتا ہے جی کہ اس طرح وہ ہدایت آئی ہے کہ اس ملزم کو فوری پکڑنا ہے, تو اس کی کوئی نشاندہی اور اس طرح کا معاملہ. تو یہ ایک دفعہ میری فون پہ ڈسکشن ہوئی. اچھا میں نے سمجھا کہ یار بڑا ذمہ دار آفیسر ہے بھائی, فوری طور پہ اس نے ایکشن شروع کر دیا. اور وہ سیم نائٹ ارلی ان دا مارننگ وہ ملزم گرفتار بھی ہو گیا جو پچھلے کئی ماہ سے چکر دے رہا تھا, قابو نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا یار بڑا زبردست آفیسر ہے. پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ دوبارہ اس کے فالو اپ کے لیے جب رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور نہیں ہے, ان کا کوئی ایشو چل رہا ہے, ان کی بیوی اور بیٹی لاپتہ ہے. اچھا وہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. ایک تو کافی عرصہ غائب رہنے کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی کی وہ FIR درج کروائی گئی. ایک تو وہ شک والا معاملہ تھا. دوسرا پھر ان کے سسرال سے جو ہے نا وہ
یہ جو ڈی ایس پی ہیں قاتل، پریشر ہوگا. ان کی غالباً سالی نے اور ساس نے اور سسرال نے جو ہے نا اس پہ شور مچانا شروع کیا سوشل میڈیا پر، ہوں. اور اس کے ادھر ادھر آفیسران کے پاس بھی پیش ہوئی. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا سوچ سمجھ کے حکام کو اس پہ ایکشن لینا ہوتا ہے، چیزیں کرنی ہوتی ہے. ادارے کی کریڈیبلٹی ایک طرف جو ہے وہ ہم دن رات ادارے کی پرفارمنس کو شو کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف امن و امان کی صورت حال جو ہے وہ سی ایم کہتی ہیں کہ 80% کرائم کنٹرول ہوا سی سی ڈی بننے کے بعد. ایسی صورت حال میں اس طرح کا معاملہ اندر سے ہو جانا. اچھا، اب کہانی یہ ہے کہ اب یہ موصوف جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے، اور اس وقت میں انٹرم بیل پہ کچھ دن کی، لیکن تفتیش ان سے ہو چکی ہے. میرے خیال اس حوالے سے وجہ کیا بنی ڈی سر؟ آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے ذیشان رضا نے کوئی پریس کانفرنس بھی کی ہے غالباً. انہوں نے ڈیٹیلز بتائی. کچھ ہمارے جو کرائم رپورٹر ساتھی ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو ان صاحب کی 2 شادیاں تھیں، ٹھیک ہے جی. اور پہلی والی فیملی فیصل آباد میں تھی، دوسری والی غالباً ادھر تھی. اب یہ پہلے والی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کچھ عرصے سے جب اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو ایک انسیکیورٹی تھی ان ماں بیٹی کو کہ ہمارا جو ایک فیوچر ہے اس کو سیو کرنے کے لیے، اور بیٹی ہے اس نے جوان ہونا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، چیزیں تو جو حصہ بنتا ہے وہ بیٹی کا دیا جائے، اور جو پہلی فیملی کا بیوی کا بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، یعنی کہ جائیداد اور اثاثوں میں. جی جی. اس میں غالباً ایک گھر بھی شامل ہے، یا کوئی ایک آدھ پلاٹ کی کہانی بھی بتائی جاتی ہے. تو وہ جب ان سے وہ مطالبہ کرتی رہی ماں بیٹی، تو اس پہ ان میں لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا تھا. تو بجائے اس کے کہ ان کا حق دے دیا جاتا اپنی بیٹی کا اور اپنی بیوی کا، صاحب نے ایک پلان کر لیا. انہوں نے کیا جی ان کو تمام تر حقوق سے محروم کر دیا جائے، اور انہوں نے مرڈر پلان کر لیا اپنی بیوی اور بیٹی کا. اور وقوع کے دن جو بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ یہ نارمل روٹین میں اپنی بیوی اور بیٹی کو کہیں جانے کے لیے کہتا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، اور غالباً رنگ روڈ کے کسی ملحقہ علاقے میں یا برکی کے قریب کسی علاقے میں لے جا کے چھریوں کے وار کر کے دونوں کو قتل کر دیا، بیوی کو اور بیٹی کو، صرف اس لیے کہ وہ اپنا حق مانگ رہی، جو ان کا جائز حق ہے. اس کے بعد بیٹی جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی یہ یہاں رنگ روڈ کے قریب اس کو دفن کر دیتا، اور بیوی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ شیخو پورہ ایک کسی علاقے میں وہاں پہ دفن کر دیتا، اور گاڑی کو جو ہے وہ بلڈ وغیرہ سارا دھو کے واش کر کے اور خود اپنی بیوی اور بیٹی کی تلاش میں نکل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے. آل اور رائٹ. غالباً ان دنوں کانا ہی انویسٹیگیشن میں ان کی پوسٹنگ تھی، اور یہ صاحب پورا وہاں پہ ڈرامہ کرتے ہیں، پریشانی ظاہر کرتے ہیں جس طرح کسی کی بیوی اور بیٹی لاپتہ ہو جائے، اور اور خود کوشش کریں گے میں خود ڈھونڈوں گا، پتہ چل جائے گا، وہ یہاں سے آ جائیں گے، وہاں سے آ جائیں گے. اس طرح کی صورت ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو خود کیسے مانے؟ اب ظاہر ہے کہ کچھ شواہد مل گئے، کچھ ثبوت ملے. جب ان کو بلایا گیا یا پکڑا گیا رائٹ. تو وہ ثبوت جب سامنے رکھے گئے تو اس کو پوائنٹ ان ثبوتوں کو وہ اگنور نہیں کر سکے، یا اس میں وہ انکار ڈینائی نہیں کر نہیں سکے. کر اور سکے، اب ظاہر ہے. فائنلی یہ ہوا کہ صاحب نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جی ہاں میں نے ہی اپنی بیٹی کو بے دردی سے قتل کیا، میں نے ہی اپنی بیوی کو قتل کیا، میں نے ہی مختلف علاقوں میں ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس واردات میں یہ شخص اکیلا شامل تھا، ڈیڈ باڈیز کو جو ہے ٹھکانے لگانے میں کون ساتھ تھا، کون نہیں تھا، کوئی ماتحتوں کی ہیلپ لی گئی، کوئی دوست احباب کی ہیلپ لی گئی، کس کو شامل کیا گیا. اس پر اب جو ہے وہ انویسٹیگیشن جاری ہے، اور وہ جیسے ہی اس کی مزید مزید تفصیلات آئیں گے آتی تو ہیں ہم ناظرین سے شیئر ناظرین کریں کے گے. ساتھ بالکل شیئر کریں گے. بہت شکریہ سر. آسٹریلیا میں ایک ظاہر ہے انسانیت کی بات کریں اور کوئی بھی انسانی جان جو ہے وہ اگر جائے تو ایک افسوسناک واقعہ ہی ہوتا ہے. آسٹریلیا میں جوئش کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، پلیز بتائیے. یہ مس جو ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، چاہے کسی بھی ملک میں ہو. جی. ایک انسان کا قتل جو ہے ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کا بے شک. قتل کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ
یہودی کمیونٹی کا ایک تہوار تھا سالانہ، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایک ان کا خوشی کا تہوار ہوتا ہے، جسے وہ اس بیچ پر جا کے یا مختلف مقامات پر مناتے ہیں۔ البتہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں وہ ایک بیچ پر تہوار منایا جا رہا تھا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 2000 سے زیادہ خواتین و حضرات بچے شامل تھے۔ وہاں پہ کچھ دہشت گرد جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، جس سے اب تک جو ہے 12 کے قریب ہلاکتوں کی اطلاع ہے، 12 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور متعدد جو ہیں درجنوں وہ زخمی بتائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حملہ آور جو ہے نا، وہ تو متعلقہ جو سیکیورٹی ہے، پولیس ہے، اس کے پہنچنے پہ کراس فائرنگ میں مارا جاتا ہے، اور ایک زخمی حالت میں ایک مسلم آسٹریلین جو ہے، احمد نام بتایا جاتا ہے اس شخص کا، جو اپنی جان پہ کھیل کے بڑی ہمت کر کے اس شخص کو گن سمیت دبوچتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید کئی لوگوں کی جانیں بچا لیتا ہے، کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میں گن ہے، یہ سارے نہتا ایک کراؤڈ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ تو فائرنگ کرتا جا رہا ہے، اور فائرنگ کرتے بالکل ہوئے وہ اس کو بالکل۔ پکڑتا ہے، اور وہ خود بھی زخمی ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگ پہ گولی لگ جاتی ہے، اور وہ ہوں گن چھینتا ہے۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو آ چکی ہے، اور اس وقت وہ شخص احمد جو ہے وہ ہیرو ہے پورے آسٹریلیا کا، جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ بچائی اپنی جان پہ کھیل کے۔ اچھا، اس میں ایک اور ڈرامہ ہوتا ہے کہ ایک نوید نامی شخص اچانک سے انڈین میڈیا پہ اس کی خبر بریک کر دی جاتی ہے کہ یہ نوید نامی شخص، جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور غالباً لاہور سے ہے، اس نے یہ حملہ کیا، اوہ، اس کی تصویر چلانا شروع کر دی۔ اب ادھر جو دو حملہ آور تھے، ایک مارا جا چکا ہے اور ایک پکڑا جا چکا ہے۔ اب یہ جس نوید کی تصویر چلا رہے تھے وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم، بھارتی میڈیا کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ لعنت ہے تمہاری جرنلزم پہ اور تمہاری بریکنگ پہ، کہ میں یہ ہوں۔ اور کون ہوتے ہیں وہ؟ اور ادھر وہ جو حملہ آور ہے وہ پکڑا جا چکا ہے، ہوں زخمی۔ تو گویا اس مرتبہ بھی جو گودی میڈیا ہے، اس نے کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے نا اس معاملے کو جو ہے نا Why do they do that? ادھر موڑا جائے، اور وہ ناکام کوشش دھریندر جیسی۔ تو وہ کر کے جناب، اب جو ہے نا جب سے وہ اصلی والا نوید وہ منظر عام پہ آ گیا، اور نوید نے آ کے بتایا کہ جی میں تو یہاں پہ موجود ہوں، اور میں بالکل میرا نہ کوئی تعلق ہے، اور جب یہ وقوع ہوتا ہے تو میں فلاں جگہ پہ موجود ہوتا ہوں۔ وہ سب انویسٹیگیشن میں اب تک کی وہ ثابت ہو گیا۔ تو البتہ یہ جو شخص جانیں بچاتا ہے، احمد، یہ آسٹریلیا کا رہائشی ہے، مسلمان ہے، جی، آسٹریلین نیشنل ہے۔ تو البتہ یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی کمیونٹی اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے نہتے لوگ کیوں نہ ہو، خواتین، مرد اور انسان بچے۔ تو جانی تو یہ بڑا بالکل۔ ایک افسوسناک واقعہ، اور ظاہر ہے کہ اس کی تحقیقات جاری ہیں، اور آسٹریلین حکومت جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ کسی کمیونٹی یا کسی 2000 لوگوں پہ نہیں ہے، یہ آسٹریلیا پر حملہ ہے، آسٹریلیا کی سالمیت پر حملہ ہے، اور یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ اور کون، کوئی پتہ چلا کہ کون ہے؟ البتہ ہاں جی، ہاں، یہ جو ہے نا اب اس کا تعین جو ہے باقی وہ ہے۔ کیا جائے گا، اور وہ اس طرح کی کنٹری ہے کہ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جس ملک سے بلونگ وہ کرتے ہوں گے وہ دہشت گرد اور حملہ آور، ظاہر ہے کہ ان کے لیے سختیاں اور پابندیاں جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑے گی انہیں، اور یہ لوگ کہاں سے آئے۔ البتہ یہ جو حملہ آور ہیں، ان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ منظر عام پہ آئے ہیں، جنہیں حراست میں لیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا، صرف ان لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاننے کے لیے کہ یہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل تھے، اور یہ کون سا گروپ ہے، کون سا گروہ ہے، یا وہاں تک پہنچ چکی ہے آسٹریلین انویسٹیگیشن۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک جو شخص ہے اس کے پاس بے شمار لائسنس تھے اسلحے کے، ٹھیک ہے، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور اگر وہ کیری بھی کر رہا ہوگا کہیں پہ اسلحہ تو وہ لائسنسی ہتھیار تھے، اور وہ بآسانی اس مقام تک پہنچا۔ اب اس کمیونٹی سے اس کو کیا ایشو تھا، اس موب پہ حملہ کیوں کیا، اس کے پیچھے کون ہے، یہ کوئی پیڈ کاروائی تھی، اس کے کہنے پہ ہوئی، کیوں ہوئی، اس کا تعین جو ہے وہ آسٹریلین ادارے اور ان کی پولیس ابھی کر رہی اور کچھ ہی گھنٹوں میں جب رزلٹ آ جائے گا ہے۔ تو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، ظاہر سی بات ہے
Thank you, sir, for being part of today's session. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.